بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع کبیر جموم کے اندر جو ابھی خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو ابھی خطبہ ہوا ہے، وہ خطبہ دراصل امانت سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، طبرانی کی ایک روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، جس کے راوی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی سب سے پہلی چیز جو فوت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ امانت ہے، اور اس دین یعنی دین اسلام کی سب سے آخری چیز جو ختم ہوگی، فوت ہوگی، وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، امانت ایک بنیادی صفت ہے۔ یہ صفت تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی بنیادی صفت ہے۔ تمام رسول جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، تمام نے اپنی قوم سے کہا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تم لوگوں کے لیے امانت دار رسول ہوں، امانت دار بنا کر کے تم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ہی امانت اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، صادق کے نام سے جانے جاتے تھے۔ امانت آپ کی بنیادی صفت تھی، آپ کی امانت تمام لوگوں میں مشہور تھی۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث کو تو میں نے دیکھ لی، ایک حدیث کو میں نے دیکھ لیا، اور دوسری حدیث کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، پھر لوگوں نے اس کو قرآن کریم اور سنت سے سیکھا، یعنی امانت کو قرآن کریم اور سنت رسول سے جانا اور سیکھا۔ اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیند کی حالت میں ہوگا، سویا ہوا ہوگا، اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور اس کا اثر پھیکے رنگ کی طرح باقی رہے گا۔ پھر انسان سوئے گا اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور اس کا اثر آبلے کی طرح، چھالے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جیسا کہ تم
किसी आग के अंगारे को अपने पैर से लुढ़काते हो, जिसके सबब पैर पर छाला पड़ जाता है, आंवला पड़ जाता है और वो फूल जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। लोग आपस में लेन देन करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, लेकिन अमानत का ख्याल नहीं रखेंगे, अमानत की अदायगी नहीं करेंगे। हालत ऐसी हो जाएगी कि ये कहा जाएगा कि फलां शख्स की औलाद में एक अमीन शख्स है, एक अमानतदार शख्स है, और उस आदमी के बारे में कहा जाएगा, यानी उसकी तारीफ की जाएगी और कहा जाएगा कि वह कितना अक्लमंद है, कितना होशियार है, कितना मजबूत है और कितना खुशमिजाज है। हालांकि उस शख्स के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा, उसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, ऐसे शख्स के बारे में कहा जाएगा कि वो बहुत बड़ा अमानतदार है। तो इसका मतलब क्या है कि अमानत खत्म हो जाएगी, अमानत उठा ली जाएगी, लोगों की तवज्जो अमानत की अदायगी की तरफ नहीं होगी। मेरे भाइयों, उसी हदीस के अंदर रावी फरमाते हैं, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, कि मुझ पर एक ऐसा ज़माना गुजर चुका है कि मैं तुम लोगों से लेन देन करता था, किसी से भी लेन देन करता था और मुझे कोई परवाह नहीं होती थी, यानी खयानत के सिलसिले में कोई डर नहीं होता था। लेकिन जहां तक आज की बात है, यानी किसी से भी मैं लेन देन कर लेता था, अगर वो मुसलमान होता तो उसका इस्लाम उसको बेईमानी से बाज रखता, और अगर वो नसारा होता तो उसका हाकिम उसको बेईमानी से बाज रखता। लेकिन जहां तक आज की बात है, इस जमाने की बात है, मौजूदा सूरत हाल की बात है, तो मैं बस किसी किसी से लेन देन करता हूं। यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमानत का ख्याल रखते हैं और अमानत की अदायगी करते हैं। मेरे भाइयों, एक और हदीस है सहीहैन के अंदर, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ निकले। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को फतह नसीब फरमाई, और उस गज़वा में हम लोगों को सोना चांदी माल गनीमत के तौर पर हासिल नहीं हुआ, बल्कि कुछ माल हासिल हुआ था, जिसमें खाने पीने के सामान थे और कपड़े वगैरह भी थे। और उसको लेकर हम लोग वादी क़ुरा की तरफ निकल पड़े, चले गए। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गुलाम भी था, आपका एक गुलाम भी था, जिसको बनु ज़ुबैर के एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया के तौर पर दिया था। चुनांचे जब हम लोग वादी के अंदर पहुंच गए तो वही गुलाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा उतार रहा था। इसी दौरान उसको नामालूम सिमत की तरफ से एक तीर लग गया, किसी ने तीर चलाया और उसको वो तीर लग गया और उसी से उसकी मौत हो गई। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शहादत मुबारक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? कल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जो उसने खैबर के रोज माल गनीमत की तकसीम से पहले चुरा ली थी, वो चादर जहन्नम की आग बनकर उस पर भड़क रही है। तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर घबरा गए। इसी दौरान एक शख्स
1 یا 2 تسمے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی خیبر کے روز یہ 1 یا 2 تسمے اٹھا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی 1 یا 2 تسمے جہنم کی آگ بنتے۔ ذرا تصور کیجئے یہی 1 یا 2 تسمے جہنم کی آگ بنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ ذرا سوچئے کہ یہ تسمہ کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ کوئی بہت قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس نے بغیر بتائے اس کو اٹھا لیا، وہ لے کر کے چلا گیا۔ ایک طرح سے مال غنیمت کے اندر اس نے خیانت کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی اور اتنی شدید وعید سنائی۔ میرے بھائیوں، امانت بہت عظیم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کے راوی ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنو سلیم کے صدقات کی وصولی پر مامور کیا، یعنی صدقہ وصولی کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ شخص صدقہ وصول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور مال بھی پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا ہدیہ ہے، تحفہ ہے، یعنی کسی نے مجھے تحفہ کے طور پر دیا ہے اور یہ صدقات کا مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے تاکہ تمہارے پاس ہدیہ اور تحائف آتے اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہمارے سامنے خطبہ دیا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسے کام پر مامور کرتا ہوں، ایسے کام کا مکلف کرتا ہوں جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے سونپی ہے، تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے، تو وہ شخص کیوں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ نہیں جاتا اگر وہ تاکہ ان کے پاس وہ صدقہ، تاکہ ان کے پاس ہدیہ اور تحفہ لوگوں کی طرف سے آتا اور وہ لیتا۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی قسم، تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز ناحق طریقے سے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی اونٹ، گائے یا بکری اٹھائے ہوئے اللہ رب العزت سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا اور وہ اونٹ، گائے، بکریاں آواز نکال رہی ہوں گی تو ان میں سے ہر شخص کو میں پہچان لوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی بھی دیکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، کیا میں نے اپنی بات پہنچا دی؟ میری آنکھ نے اور میری آنکھ نے ایسا دیکھا اور میری آنکھ نے یہ بات سنی۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے امانت
کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا بہت برا حال ہوگا، اس کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا سماج جس کے اندر امانت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، جہاں خیانت ہوتی ہے، ایسا سماج اسلامی سماج نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اے اسلام اور مسلمانوں کی یہ بہت بڑی عظیم صفت ہے۔ اسلامی معاشرہ کی امانت ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خصوصی طور پر اس امانت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور خیانت سے، کسی بھی طرح کی خیانت ہو اس سے بچائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگ اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔